मत वअज्जल फ़रजहुम अजमाइन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद हम्माद अली ज़ैदी आपको अपने इस प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि ये प्रोग्राम हर हफ़्ते रात 8 से 9 बजे के दरमियान हादी टीवी पर लाइव नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम का उन्वान फ़िक़ही मसाइल रखा गया और इसमें ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम मोमिनीन के सवालात को शामिल करें और आप हज़रात हम तक अपने सवालात पहुँचा सकते हैं बज़रिए हमारे स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर, और उसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज और कॉल भी शामिल है। आप इनके ज़रिए से अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं और इनके तमाम तर सवालात जो आपकी जानिब से हमें मौसूल होते हैं, हम उनको आगा की खिदमत में पेश करते हैं और आगा साहब उसका तफसीली जवाब इनायत करते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, यानी फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इन सवाल जवाब के इस प्रोग्राम की डिटेल्स मौजूद होती हैं कि जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और वहाँ से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सिलसिले में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद शिफ़ा नजफ़ी साहब, जो कि यकीनन अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त मुहैया करते हैं। अव्वल अव्वल हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार आलम आपको शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फ़रमाए और साथ ही सेहतमंद ज़िंदगी इनायत फ़रमाए, और आप समेत तमाम उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। माह रजबुल मुरज्जब है और यकीनन रहमतों और बरकतों का महीना, वो महीना कि जिसके लिए रसूल इस्लाम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो आइए इन रहमतों के महीने का आगाज़ आगा साहब की इब्तिदाई कलिमात के साथ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, हस्ब मामूल आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाब अर्ज़ करने से पहले एक ज़रूरी मसले की तरफ मुतवज्जे करना चाहूँगा, और वो ये कि देखा ये गया है कि मोमिनीन और मोमिनात में अक्सर मोमिनीन मोमिनात वो बाज़ औक़ात वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई अल्लाह की नाफरमानी की नीयत से या बगावत या सरकशी की नीयत से नहीं, बल्कि उस नाजायज़ काम को जायज़ समझ के करते हैं। यानी उनका ये ख्याल होता है कि शरीयत में, दीन इस्लाम में, फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक ये काम जायज़ है। यकीनन अगर इनको मालूम होता कि ये काम नाजायज़ है, तो वो ये नाजायज़ और हराम काम न करते। इसलिए बाज़ इस नौइयत के जो मसाइल हैं कि जिनमें बाज़ कामों को जो जायज़ नहीं होते और इस गलतफ़हमी या खुशफ़हमी में होते हैं मोमिनीन मोमिनात की ये जायज़ है, उनको उसकी तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। आज एक मसला मैं उसकी वज़ाहत करूँगा जिसका ताल्लुक़ हिजाब से है, इस्लामी पर्दे से है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मालूम है कि हिजाब के हवाले से सूरह नूर की आयत की रोशनी में सर और गर्दन, यानी सर के बाल और गर्दन, और इसी तरह ये कलाई से पीछे का जो हिस्सा है, इसी तरह नीचे पाँव के टखने से ऊपर का हिस्सा, हत्ता आज सिस्तानी के फतवा के मुताबिक पाँव का ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी छुपाना जो है ना वो वाजिब है। ये यानी पाँव के ऊपर के हिस्से के अलावा बाकी जो सर और गर्दन और ये कलाई से ऊपर का हिस्सा या टखने का जो जोड़ है उसके ऊपर का हिस्सा, इसका छुपाना तमाम मुज्तहिदीन के फतवा के मुताबिक जो है ना वो वाजिब है। चेहरे के बारे में इख्तिलाफ रहा है, यानी हमारे मरहूम मुज्तहिदीन में भी इख्तिलाफ रहा है और मौजूदा और ज़िंदा मुज्तहिदीन में भी ये इख्तिलाफ मसला मौजूद है। चेहरे के छुपाने को बाज़ मराजे मुज्तहिदीन ज़रूरी समझते हैं, जैसे आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह अलैह थे, और भी इस तरह के मराजे हैं। मौजूदा मराजे में भी बाज़ हैं जो चेहरे छुपाने को वाजिब समझते हैं और बाद मराजे चेहरा छुपाने को वाजिब नहीं समझते।
یعنی موجودہ مراجع میں جن کی مومنین کی اکثریت تقلید کرتی ہے اور ان کے فتویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے، عبادات کو بجا لاتے ہیں، معاملات کو لین دین جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی حفظہم اللہ ہے۔ ان دونوں کے نزدیک چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، یعنی نامحرم سے، وہ نامحرم چاہے قریبی رشتہ دار ہو جسے نکاح ہو سکتا ہو، جیسے خالہ زاد ہے، ماموزاد ہے، چچا زاد ہے، یا مثلا یہ بھائی کا جو ہے نا وہ شوہر کا جو بھائی ہے، یہ سارے نامحرم ہیں جن کا گھر میں آنا جانا رہتا ہے، یا بالکل ایسے بازاروں میں مارکیٹوں میں پھرنے والے نامحرم ہوں، ان سے چہرے کو چھپانا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے بذات خود۔ ہاں اگر کسی جگہ گمراہی کا خطرہ ہو تو وہ ایک ثانوی حکم جو ہے اس کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ تو جن حضرات کے نزدیک چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنائی، یہ ہو سکتا ہے اور بھی مراجع ہوں زندہ مراجع میں جن کے نزدیک چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، یہ اس صورت میں واجب نہیں ہے اور چہرے کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا قدرتی چہرہ ہے اس کو جو ہے نا مزید آپ جو ہے نا مزین نہ کریں، آرائش نہ کریں، وہ جو قدرتی شکل و صورت ہے اسی میں جو ہے آپ باہر آئیں، نہ محرم کے سامنے، اپنے کزن ہوں یا بالکل اجنبی ہوں، اور لیکن اگر آپ نے آرائش کیا ہوا ہو، مثلا سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے، جو ہے نا وہ لپسٹک جسے کہتے ہیں وہ لگایا ہوا ہے، یا ناخن جو ہے نا وہ ان کو اوپر نیل پالش آپ نے لگایا ہے، ہاتھ جو ہیں یہ کلائی کے جو جوڑ ہے اس سے باہر کا حصہ یہ نامحرم کے سامنے اس کو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین، لیکن اگر انہی ہاتھوں کو نیل پالش لگا ہوا ہے تو پھر اس کو نامحرم کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی آرائش کر کے، میک اپ کر کے، یہ اسی طرح ہاتھوں کو نیل پالش جو ہے نا ناخن کو اوپر لگا کے نامحرم کے سامنے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور وہ نامحرم چاہے قریبی رشتہ دار ہو، جیسے کزن وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے مثال عرض کی ماموزاد، خالزاد، چچزاد، یا مثلا یہ جو ہے نا وہ دیور وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے آرائش کر کے نکلنا، میک اپ کر کے نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی ان مراجع اور مجتہدین کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے جو چہرہ چھپانے کو واجب نہیں سمجھتے، چہرہ کو ظاہر کر سکتے بشرطی کی اسی قدرتی شکل و صورت اور رنگ میں آپ سامنے آئیں، لیکن اگر میک اپ کیا ہوا ہو، نیل پالش لگایا ہو تو اس صورت میں سامنے آنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے بہت ساری ہماری خواتین ماں بہنیں مسئلے کی طرف متوجہ ہوں گی اور اس شرعی حکم کی بھی پابندی کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم ان کے لیے توفیق کے لیے دعا گو ہیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام پہلا سوال ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ آغا صاحب ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کی فضیلت تو بے انتہا زیادہ ہے، اور اس کے متعدد ایام میں روزے رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن آغا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر واجب روزے کی قضا باقی ہے تو وہ یہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کے علاوہ قضا کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر کسی کے اوپر واجب روزے کا کفارہ واجب ہو، یعنی اس کے اوپر ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑا ہو یا کوئی کسی گناہ کی وجہ سے ٹوٹا ہو، تو اب وہ مستحب روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے کیا فریضہ بنتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یعنی رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ واجب روزہ اس کے ذمے ہے۔ وہ دیکھیں جی وہ واجب روزہ کفارے کا، وہ ایک روزے کا جو ہے نا وہ 2 مہینہ مسلسل روزے رکھنا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ غلام آزاد کرنا یعنی اس آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، دنیا میں غلام دستیاب ہی نہیں ہے، تو آزاد کیسے کریں گے؟ اور فی روزہ 2 مہینہ روزے بھی کوئی بھی نہیں رکھتا،
جو ممکن ہے وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، باقی جو ہے نا پھر یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی جس کے ذمے 2 مہینے کفارے کے روزے ہوں، آئے وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ آسان اور سستا کام چھوڑ کے 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کریں، یا 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، ان میں سے 31 بلا ناغہ رکھنے ہوتے ہیں اور باقی وقفہ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کی نوبت ہی نہیں آتی، جو ہے نا وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، اور اس آسان کفارے کو چھوڑ کے 2 مہینہ مسلسل روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو سوال کرنے والی ہیں وہ خاتون ہیں، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں نے دوسری شادی کی ہے کیونکہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور پہلے شوہر سے میرے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب جو میں نے شادی کی ہے تو اس آدمی کی بھی ایک بیٹی ہے، اور ابھی ہمارے ہاں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اولاد ہونے جا رہی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو ہماری تمام اولادیں ہوں گی یہ آپس میں محرم ہوں گی یا نہیں، اور ان کے لیے کیا فقہی احکامات لاگو ہوں گے آنے والی زندگی میں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جو سوتیلے بہن بھائی جو ہیں وہ محرم نہیں ہوتے، وہ محرم نہیں ہوتے۔ ایک خاتون جو ہے وہ اس کے پہلے شوہر سے فرض کیجئے بیٹی ہے، اور وہ پھر وہ کسی اور مرد سے جو ہے نا وہ شادی کرتی ہے جس کے ہاں پہلے سے اولاد ہے کسی اور بیوی سے، تو یہ آپس میں محرم نہیں بنتے۔ سوتیلا باپ جو ہے وہ محرم بنتا ہے۔ جس خاتون نے دوسری شادی کی ہے، یہ جو اس کا دوسرا شوہر ہے وہ پہلے شوہر سے جو اس کی اولاد ہے، بیٹی ہے، وہ اس کے لیے تو وہ یعنی دوسرا شوہر محرم بنتا ہے، وہ اس کی سوتیلی بیٹی بنتی ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ تمہاری بیٹیاں کی جو تمہاری گود میں ہے۔ گود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل چھوٹی ہو تو وہ جو ہے نا اس سے شادی حرام ہے، بڑی ہو نہیں، وہ چونکہ اکثر جب ایک خاتون کسی دوسرے کے گھر میں آتی ہے شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد، اس کے ہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گود میں اٹھائے جانے کے قابل ہوتے ہیں، تو اصل چیز جو ہے وہ سوتیلی بیٹی ہے۔ سوتیلی بیٹی تو محرم ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر سوتیلے ماں بہن بنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ محرم نہیں ہوتے جب تک باپ ایک نہ ہو، یا ماں ایک نہ ہو، یا دونوں ایک نہ ہوں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور خمس کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ آغا میں نے سال کے آغاز میں کسی کو خمس دیا تھا، اور کسی کو قرضہ دیا تھا، اور قرضہ جب میں نے دیا تھا تو ان سے بات ہوئی تھی کہ 1 مہینے کے بعد وہ قرضے کی رقم واپس لوٹا دیں گے، لیکن اب مکمل سال گزر چکا ہے اور انہوں نے مجھے وہ قرضے کی رقم واپس نہیں لوٹائی۔ اب وہ نہ میرا فون اٹھاتے ہیں اور نہ مجھے امید ہے کہ وہ رقم مجھے واپس ملے گی، کیونکہ اب مجھے اپنا خمس ادا کرنا ہے۔ تو خمس ادا کرنے کے لیے میں اس دی گئی قرض کی رقم کو بھی اس اپنے رقم میں شمار کروں یا کیا کروں گا، میں اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی وہ آپ کو واپس دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ بچت میں آتا ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی جیب میں ہو، آپ کے گھر میں، آپ کی بریف کیس میں ہو، بینک میں ہو، یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، یہ سارے جو ہے نا آپ کی بچت ہے، اس میں جو ہے نا خمس واجب ہوتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظہر عصر کی ایک ساتھ ہوتی ہے، مغرب عشاء کی ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، اور اس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے جس میں لوگ اکثر مختلف عبادات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جلدی جلدی، تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران جو وقفہ ہوتا ہے دونوں نمازوں کے درمیان میں، اس میں بہترین ذکر کون سا ہے جو کیا جانا چاہیے، یا اس وقت میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے کہ جو زیادہ ثواب کی حقدار ہو؟ دیکھیں جی، جہاں تک کہ ظہرین کا تعلق ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ ظہر کے عصر کے نوافل پڑھنا چاہیں
یعنی 8 رکعت آپ پڑھیں گے تو جو ہے نا وہ عصر کی جو ہے نا وہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں۔ اور اگر نوافل نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی جو ہے نا وہ مشترک دعائیں بھی اتنی ہیں کہ بس اتنی دیر میں جو ہے نا وہ عصر کے لیے اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، مشترک اعمال کو دیکھیں کہ جو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جو ہے نا وہ پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، جیسے دعائی وحدت ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون تا آخر، یہ خاصا لمبی دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ آیت الکرسی کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تسبیح حضرت الزہرا ہے، یا دعا جو ہے وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ اس میں 12 اماموں کے نام ولدیت ہیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ جو یہ پابندی سے دعا پڑھے گا جس میں گویا اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اماموں کا نام ہے، وہ اس دنیا سے جو ہے نا وہ ثابت قدم اور با ایمان اس دنیا سے وہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ ہر نماز کی الگ تعقیبات بھی ہیں، مشترک تعقیبات اتنے ہیں کہ وہ شاید ظہر اور عصر میں جتنا آپ کو وقفہ ملتا ہے، وہ مشترک تعقیبات بھی جو ہے نا وہ شاید آپ بجا نہ لا سکیں، جو مخصوص تعقیبات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو بہترین دعائیں جو ہے نا وہ وہی ہیں جو مشترک تعقیبات یا نماز پنجگانہ کے ساتھ مخصوص تعقیبات کی صورت میں جو بیان کیا گیا ہے، بہترین جو ہے نا وہ وہی ہیں جو مفاتیح الجنان اور دیگر اعمال کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد سلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا، اور پانی بالکل ہی موجود نہیں ہوتا ہے، البتہ پینے کے لیے بھی ہم خرید کر پانی لے کر آتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو پانی ہم خرید کر لے کر آتے ہیں پینے کے لیے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اسے ہم غسل کرنا افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب پانی نہ آ رہا ہو اور نماز کے لیے ہمیں غسل کی ضرورت ہو، تو ہم نماز ادا کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، یہ اس کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارے ذمے جو ہے نا غسل جنابت ہے، یا تم جو ہے نا وہ واش روم سے ہو کے آئے ہو اور تمہارے پاس وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں ہے، ولم تجدوا ماء ہے، تمہیں پانی میسر نہ آئے، قرآن میں تو اتنا ہے کہ پانی میسر نہ آئے، اور روایات میں اور ان کی روشنی میں فقہا کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ پانی ملتا ہے لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی جو ہے جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں وہ قیمتاً ملتا ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ قیمت طاقت خرید نہیں رکھتے۔ ان تمام صورتوں میں غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ اور تیمم کی جو ہے نا نوبت آتی ہے، اور صورتحال اگر ایسے ہی ہے کہ آپ مشکل سے پینے کے لیے پانی خرید سکتے ہیں، اور اتنا پانی خریدنے کی آپ جو ہے نا وہ طاقت نہیں رکھتے کہ جس سے وضو کر سکیں، غسل کر سکیں، تو ظاہر ہے پھر تیمم کی جو ہے نا نوبت آتی ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اور اس غسل واجب ہونے کی وجہ سے ہم نماز اور روزے سے روزہ نہیں کر سکتے، اور عبادات سے ہم نجس ہو جاتے ہیں، تو ہم عبادتوں سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، اور میں حالت جنابت میں ہی نمازیں بھی پڑھتا رہا اور دیگر عبادات بھی کرتا رہا، تو میری نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ نمازیں آپ دوبارہ پڑھیں گے؟ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی ہمارا دوست ایسا ہو کہ جس کے عقیدے کے حوالے سے ہمیں شک ہو کہ یہ نصیری ہے یا اس طرح کا اس کا عقیدہ ہے کہ جو باطل عقیدہ ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو آغا صاحب ایسے دوست سے دوستی رکھنا یا اس کے گھر نظر و نیاز میں جانا کیا حکم رکھتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ یعنی کسی سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، آنا جانا رفت و آمد بالکل رکھنا جائز نہ ہو، حرام ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ احتیاط کا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی کا شمار جو ہے وہ مومنین میں ہوتا ہے، شیعہ گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ مثلاً ائمہ معصومین کے بارے میں غلو کرتا ہے، ان کو خالق کہتا ہے، رب کہتا ہے، یا علی کو نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے، اگر آپ کے لیے ثابت ہو تو پھر اس سے پرہیز کریں. اگر وہ ثابت نہ ہو تو اس کو جو ہے نا آپ مسلمان سمجھیں، اور وہ مسلمانوں والا اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ رکھیں. جی آغا صاحب، بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر کتنے روزے قضا ہیں یا کتنے روزوں کے اس نے کفارہ ادا کرنا ہے، اور اسے یاد ہی نہ ہو، اور وہ مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور وہ کتنے روزے رکھے گا کہ اس کو وہ بری و ذمہ ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو یعنی عملی طور پر ایسا ہونا جو ہے نا وہ یعنی بہت ہی مشکل ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا مجھ سے کتنے روزے چھوٹے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں کہ جس کے بعد آپ کو یقین ہو کہ میں بری ذمہ ہو گیا ہوں گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ مستحب روزے رکھیں. جی آغا صاحب، بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ بتائیے کہ اگر دوران پریگننسی، دوران حمل یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ ایب نارمل ہے، یعنی اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی ایب نارمیلٹی ہے، یا دماغی طور پر وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا، تو اگر اس بات کا علم ہو جائے تو کیا ایسے بچے کو ساقط کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے باعث مشکل بنے گا، ایسے بچے کے لیے کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جو اسقاط حمل کا مسئلہ ہے، بچے کو ضائع کرنے کا مسئلہ، اے، اگر تو بچے میں ابھی روح داخل نہیں ہوئی، روح داخل ابھی نہیں ہوئی ہے، اس میں جان ابھی نہیں پڑی، اور اس کو ضائع نہ کرنے کی صورت میں خاتون کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے. البتہ اس صورت میں پھر دیت دینی ہوگی. اور اگر اس میں روح داخل ہو گئی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک جان ہے، چھوٹی جان اور بڑی جان جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. اگر صاحب میں اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صاحب میں جس آفس میں جاب کرتا ہوں وہاں پر مجھے گزشتہ 3 مہینوں کی تنخواہ سال کے آخر میں ملے گی، یعنی دسمبر کی آخری تاریخ کو، اور جنوری کی پہلی تاریخ تک وہ تنخواہ مجھے ملتی ہے، یعنی تقریباً 4 مہینوں کی تنخواہ میری روکی جاتی ہے سال کے آخر میں، اور وہ پہلی جنوری کو دی جاتی ہے. لیکن اگر صاحب اس دوران کہ جب سال کے آخری 4 مہینے ہوتے ہیں اس سے پہلے، یعنی تقریباً 7ویں 8ویں مہینے میں میری خمس کی تاریخ آ جاتی ہے، اور خمس ادا کرنا مجھ پر لازم ہوتا ہے، تو یہ جو مہینے گزریں گے ان کی رقم پر خمس واجب کرنا، ادا کرنا مجھ پر واجب ہوگا، یعنی کچھ مہینے میں نے نوکری کی ہے ان کی تنخواہ بعد میں ملے گی، اور میں خمس ابھی ادا کر رہا ہوں، تو یہ جو بعد میں ملنے والی تنخواہ ہے اس پر بھی خمس واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے. نہیں، جو پیسہ ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آیا، اور آپ کی جو ہے نا وہ خمس کی ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ پیسہ آپ کو ملتا ہے، اس میں خمس واجب نہیں ہوگا. جو پیسہ آپ کی ملکیت میں خمس کی تاریخ سے پہلے آپ کے پاس آیا ہے اس میں خمس واجب ہوگا. تاریخ گزرنے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کے مالک بنیں گے، وہ تو اگلے سال میں جائے گا. جی آغا صاحب. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سوال
اب آیا ہے، میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ سوال کیسا ہے۔ بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، اور یہ 7 حروف میں کس طریقے سے نازل ہوا ہے میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو آپ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ آ، یہ اس کی ابھی تفصیل کا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے لیے دستیاب ہے، آ، آیت اللہ خوئی مرحوم نے وہ ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کا نام تفسیر البیان رکھا تھا۔ ابھی انہوں نے مقدمہ لکھا تھا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر، پھر انہوں نے یہ ارادہ ترک کیا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، تو وہ اگر آپ کو میسر آتا ہے تو البیان فی تفسیر القرآن، اس میں جو ہے نا یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں جو ہے نا میں پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا، ابھی نہیں کر سکوں گا۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب مچھلی کھانے کا، کیونکہ سردیوں میں زیادہ رجحان لوگوں کا ہوتا ہے، اور اکثر شادی بیاہ کی تقریب میں بھی مچھلی فرائی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، کہ جو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی، کیونکہ اس کے بالکل فنگر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ فرائی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پہچان میں نہیں آتی کہ وہ کون سی مچھلی ہے۔ تو اب ایسی شادی میں جانا کہ جہاں پر یہ معلوم ہی نہ ہو اور ہم یہ پوچھ بھی نہ سکتے ہوں کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی، تو ایسی صورتحال میں وہ مچھلی کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب سب مومنین و مومنات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مچھلی اور دوسرے جو حلال گوشت جانوروں کا گوشت ہے، یعنی بڑا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے، آپ کسی بھی ہوٹل میں جا کے آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اس کو پتہ نہیں صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مچھلی کا جو حکم ہے وہ بالکل الگ ہے۔ آپ اسی مچھلی کا گوشت کھا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ اس مچھلی کا گوشت ہے کہ جس کا چھلکا ہے۔ مشکوک جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں، ہماری پوری فلائٹ جو ہے اس میں فقہ جعفری کے جو ہے نا وہ حجاج کرام ہوتے ہیں، 200-250 کی فلائٹ ہوتی ہے، اور ہم پہلے سے بلکہ ادھر حجی کیمپ میں جو ہمارا ورکشاپ ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کو ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو آپ کا ایئر ہوسٹس ہے، آپ کا فضائی میزبان، وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ فش لیں گے، چکن لیں گے، کیا لیں گے؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ چکن لے لیں، فش جو ہے نا وہ نہ لیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ چھلکا والی جو ہے نا وہ مچھلی کا گوشت ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو یہ چھلکے والی مچھلی ہے، وہ چاہے کسی مسلمان جو ہے نا وہ کی ایئر لائن ہو یا کسی غیر مسلم کی ہو، قطر ہو، سعودیہ ہو، امارات ہو، پی آئی اے ہو یا برٹش کوئی بھی ہو، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ چھلکا والی ہے اس وقت تک نہ آپ ہوائی جہاز میں مچھلی کھا سکتے ہیں، نہ کسی ہوٹل میں جا کھا سکتے ہیں۔ البتہ یہ چند ایک ہمارے نوٹس میں اسلام آباد میں ایسے ہوٹل ہیں کہ جو مومنین کے ہیں اور وہ مسئلے سے بھی آگاہ ہیں، اور جو ہے نا یہی ہمارے E11 میں وہ ہیں، مطلب شادی حال ہیں اور گرینڈ کے نام سے، تو وہ ذمہ دار ہیں ان کے مالک، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ چھلکے والی مچھلی جو ہے نا وہ لا کے پکاتے ہیں۔ وہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم تسلی سے جا کے وہاں کھاتے ہیں۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ چھلکا والی مچھلی ہے، وہ چاہے آپ کو ہوائی جہاز میں پیش کریں یا کسی ہوٹل میں، آپ نہیں کھا سکتے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس حمل سے متعلق ایک اور سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی میاں بیوی کوئی اولاد پیدا نہ کرنا چاہتے ہوں اور لیکن اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جائے، تو کیا کوئی میڈیسن کے ذریعے سے 3-4 دن میں ہی اس دن کے بعد سے
کیا کوئی دوائی کھا کر اسے ضائع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی قباحت ہے تو وضاحت فرمائیے گا۔ ابھی اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی جان جو ہے نا، اس میں جان آنے سے پہلے وہ چاہے نطفے کا مرحلہ ہو، جیسے ابھی اس سوال میں بیان کیا 2-4 دن، ابھی ٹیسٹ کرایا ہے آپ نے لیبارٹری ٹیسٹ، اور اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حمل ٹھہر گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ 1-2 دن کا نطفہ ہو، یا وہ جو ہے نا نطفہ خون میں تبدیل ہو گیا ہو، جس مرحلے میں بھی جب پتہ چلے کہ خاتون جو ہے نا وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے نا، وہ جب تک روح داخل ہونے سے پہلے، جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر یہ یقین ہو کہ اگر اس کو ضائع نہیں کرتے تو خاتون کی جان کو خطرہ ہوگا یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، پھر ضائع کر سکتے ہیں۔ لیکن جان داخل ہونے کے بعد، جان آنے کے بعد کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ بے شک یقین ہو کہ پیدائش کے بعد فوراً یہ مر جائے گا، یا ناقص الخلقت ہوگا، دماغ جو ہے نا معمول سے سر بڑا ہوگا، معمول سے چھوٹا ہوگا، دل معمول سے بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، یہ جواز نہیں بنتا کہ اس کو ضائع کریں۔ جی، یہ میں نے اس کا جواب عرض کر چکا پہلے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اور گھر یا مکان یا فلیٹ میں زمین وغیرہ خریدتا ہوں اور آگے بیچتا ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی جگہ 30 لاکھ روپے کی خریدی ہے تو میں وہ 31 لاکھ روپے کی بیچتا ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بولنا پڑتا ہے کہ میں نے خود 31 لاکھ کی ہی خریدی ہے۔ تو آغا صاحب اس طریقے سے یہ جملہ بول کر وہ زمین بیچنا یا وہ مکان بیچنا، میرے لیے وہ 1 لاکھ روپے حلال شمار ہوں گے یا نہیں، اور یہ ذریعہ آمدنی کیسا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہاں دو باتیں ہیں۔ ہماری روایات میں ہے، فقہ کتابوں میں بھی ہے، بہترین تجارت یہ ہے کہ آپ اپنے خریدار کو قیمت خرید یا نہ بتائیں، اگر بتانا ہے تو صحیح بتائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ خود چیز کتنے میں پڑی ہے، تو آپ کہیں کہ بھئی مجھے کسی نے مفت دیا ہو، یا میں قیمت خرید سے بھی جو ہے نا وہ کم آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ کو کیا مطلب ہے بھئی؟ اس کی یہ قیمت ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں۔ قیمت خرید یا نہ بتائیں، اگر بتانا ہے تو صحیح بتائیں، صحیح بتائیں، غلط بتانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، یا جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر چائنیز بھی موجود ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہی مل جل کر کام کرتے ہیں۔ میں نے ایسے حالت میں ایک ڈرم میں پانی موجود تھا کہ جو میں نے نماز کے لیے اس سے وضو کرنے کا پانی اس سے استعمال کیا اور وضو کر کے نماز ادا کی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اسی ڈرم سے ایک چائنیز نے بھی اپنا ہاتھ منہ دھویا تھا اور اس ڈرم میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، تو اب وہ ڈرم کا پانی نجس شمار ہوگا۔ تو میری نماز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نمازیں جو میں نے وہاں اپنی سائیڈ ایریا پر پڑھی ہیں، وہ ساری نمازیں مجھے دوبارہ ادا کرنی ہوں گی، یا ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ اگر آپ کو بالکل پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ ان کو ادا بجا لانے کی گنجائش نہیں ہے، تو شاید جو ہے نا وہ قضا واجب نہ ہو۔ میں پھر بھی اگلے پروگرام میں تسلی سے عرض کروں گا۔ البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نا وہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ خدا کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو، جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہے۔ وہ معنوی طور پر کہتے ہیں وہ نجس ہوتا ہے، لیکن اگر ایک چائنیز سے آپ گیلا ہاتھ ملاتے ہیں، ہندو سے گیلا ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ ناپاک ہیں۔ البتہ اہل سنت کے نزدیک وہ جسمانی اور مادی اعتبار سے وہ ہر انسان جو ہے نا وہ پاک ہیں، لیکن فقہ جعفری میں جو خدا کے منکر ہیں، جیسے چائنیز ہیں، یا مثلا ہندو ہے یا سکھ ہیں، بت پرست ہیں، یہ جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ ان کا گیلا ہاتھ آپ کو لگتا ہے تو جو ہے نا وہ جیسے ابھی آپ نے مثال دی ہے، وہ آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، وضو بھی جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گا۔
جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب دوران حمل اور حمل کا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اب ہم ماں بننے والی ہیں یا باپ بننے والے ہیں، تو اس کے بعد سے ہمیں کون سے اعمال اپنانے چاہیے دوران حمل؟ کیا کیا اعمال ہیں کہ جو عورت کر سکتی ہے؟ کیا کچھ ایام ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں عورت نجس شمار ہوگی یا عبادات سے دور شمار ہوگی؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے جی، جہاں تک پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے، یعنی بہتر ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ کثرت سے قرآن پڑھے اونچی آواز میں، اور بلکہ جو ہے نا وہ کیسٹ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ لگائے. آج کے زمانے میں سی ڈی یا موبائل میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بچے تک جو ہے نا اس کی آواز پہنچتی رہتی ہے، اور اس پر جو اس کا وہ اثر ہوتا ہے، اور وہ بس لاشعوری طور پر جو ہے نا وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر اور خصوصاً کثرت سے جو ہے نا وہ قرآن کی وہ تلاوت ہے. باقی جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ دوران حمل ماہواری جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، خاتون کی ماہواری ہو سکتی ہے. اگرچہ اگرچہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ جو ماہواری کے نتیجے میں جو خون حیض جو ہے نا وہ خاتون سے خارج ہوتا ہے، وہ بچے کے خوراک کے طور پر جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب پھر ماہواری اس کی نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہی نہ ہو کہ جب تک وہ حاملہ ہے وہ اس کو ماہواری نہ آئے. جی ہاں، یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی حاملہ خاتون کو جو ہے نا وہ ماہواری آ سکتی ہے. آئے تو ظاہر ہے پھر اس پر وہی احکام لاگو ہوں گے. نماز نہیں پڑھ سکے گی، جو بھی اس کا عادت کے دن ہے، 1 ہفتہ 5 دن یا 6 دن نماز نہیں پڑھ سکے گی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی، ان سوروں کی بھی تلاوت نہیں کر سکے گی جن میں جو ہے نا سجدہ واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی حمل کے دوران ماہواری جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، اگرچہ اکثر نہیں آتی. جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اور آخری سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ جب میں کربلا گیا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، تو ہم نے وہاں سے بہت سارا سامان خریدا تھا کہ جس میں کفن بھی شامل تھا، دیگر تبرکات بھی لیے تھے، لیکن وہ تمام تر تبرکات ایسے تھے کہ جو استعمال میں آ گئے، اور ہم نے کافی لوگوں کے لیے اور بھی کفن خریدے تھے کربلا سے، جو کہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیے اور ان تک پہنچا دیے بحیثیت تحفہ. لیکن اب جو کفن ہمارے گھر میں موجود تھا وہ ظاہر ہے استعمال میں تو نہیں آیا، اور سال سے زیادہ گزر گیا. لیکن اگر صاحب اب ہم نے یہ کیا کہ اس کے اوپر خمس واجب نہ ہو سکے، اس نیت سے میں نے اپنے لیے خریدا ہوا کفن اپنی زوجہ کو دے دیا، اور زوجہ نے اپنے لیے خریدا ہوا کفن مجھے بطور تحفہ دے دیا. تو کیا کسی بھی چیز پر خمس واجب ہونے سے بچنے کے لیے اس طرح کا کوئی عمل اپنانا جائز ہے یا نہیں، یا اس طریقے سے اس کفن پر خمس واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھ رہے جی، اس طرح کے ہیلے کر کے اپنے آپ کو خمس سے بچانا جو ہے نا اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے. اس کی کتنی قیمت ہوگی اور اس کا 20% جو ہے نا وہ کتنا پیسہ ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا خمس ادا دینے کے وہ آخرت کے کتنے فائدے اور دنیا میں کتنے فائدے ہیں. آپ اتنے خمس سے فرار کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کریں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آدمی یعنی فرمان یہ ہے کہ آپ خمس کو روک کے ہماری دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو. تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہوگی، جو اگر آپ نے قیمت ادا کی ہے اس کا جو ہے نا وہ کتنے لاکھ کا وہ کفن ہے. 2-4 ہزار کا ہوگا، اس کا 5واں حصہ نکالیں تو آپ جو ہے نا ثواب سے بھی بہرہ مند ہوں گے، فرض بھی آپ کا ادا ہوگا. اس طرح کے یہ ہیلے بہانے صحیح نہیں ہیں. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس کافی مومنین کی جانب سے دعاؤں کی اپیل آئی ہے، اور کہ کئی مومنین نے طبیعت کے لیے اور کئی نے اپنے والدین کی دعا کے لیے والدین کے لیے دعا کی التماس کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ دعا فرما دیجیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وأولاده المعصومین. خدا بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جن مومنین و مومنات کے والدین مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما، اور جو بقید حیات ہیں انہیں صحت اور طول عمر عطا فرما، اور اولاد کو والدین کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ قائم آل محمد کی توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل اور فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام الہی علیکم۔ آمین، الہی آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور دیگر سوالات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ہادی ٹی وی دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔